अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की जानिब से बड़ी मिक्स्ड मैसेजिंग पिछले कुछ दिनों में देखने को मिल रही है। कहीं कहीं से आवाज़ आती है कि हम एहतजाज करेंगे, आग लगा देंगे, सड़कों पे निकल आएंगे, लाखों लोगों का मजमा होगा। अली अमीन साहब फैसला कुन जंग की बात करते हैं, लेकिन कहीं से आवाज़ आती है कि हम अदालतों से रिलीफ लेंगे। कोई अमेरिका के इलेक्शंस का इंतज़ार कर रहा है, कोई ये कहता है कि हमारी बात हो रही है और बात बड़ी सीरियसली हो रही है। आखिर इतनी कन्फ्यूजन है, क्या ये कन्फ्यूजन है कि जितने लीडर हैं उतने ही मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आते हैं तहरीक इंसाफ के? तो क्या कहते हैं ज़रा सुनिए। वो ख्वाहिश की स्टेज से बहुत आगे बात जा चुकी हुई, मतलब हमारा कांटेक्ट तो उनके साथ है। नवंबर में बिल्कुल रिलीज होगा। बाकी केस क्या रह गया? अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट में भी तब्दीली आ जाएगी। फैसला जो है बिलाखिर सड़कों पे होगा, ये अदालती अमल से नहीं होगा। ये तब होगा जब आप यहाँ 4 लाख की तादाद में निकलेंगे। खान साहब की भी रिहाई होगी, अदालत के थ्रू होगी। इमरान खान को रिहा ना किया गया, उसके बाद एक फाइनल कॉल जो होगी हमारी, फाइनल कॉल का मतलब ये है डू और डाई, आर या पार होगा। फिर आर या पार होगा या अदालती मामला है या इसको कहीं बातचीत के जरिए हल करना है। सो ये बहुत सी कंफ्यूजन है। हमने कहा जरा असद उमर साहब से बात करते हैं, पीटीआई की पॉलिटिक्स करीब से समझते भी हैं, देखते भी हैं। असद उमर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, तहरीक इंसाफ की सियासत, उस पर जाने से पहले आपने काजी फाइज ईसा साहब के साथ जो लंदन में वाकया हुआ वो देखा होगा। कल आप सारी स्क्रीन्स पर वो वाकया, उसकी फुटेजेस, उसकी वीडियोस चलती रही हैं। इस पर तहरीक इंसाफ के जो तर्जुमान हैं, जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं शेख वकास अकरम साहब, वो उन्होंने क्या कहा? मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या इस व्यू से इत्तेफाक करते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए या नहीं? जरा सुनिए। मैं तो उसकी बिल्कुल मजम्मत नहीं करूंगा। फायज ईसा के साथ अवाम जो करती रहे, बिल्कुल मजम्मत नहीं करूंगा, नॉट एट ऑल। असद उमर साहब, जो लंदन में हुआ, आप क्या समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तहरीक इंसाफ तो कहती है ठीक हुआ जी, जो कुछ हुआ काजी साहब के साथ। देखिए, पाकिस्तान के अवाम जहाँ भी फैले हुए दुनिया के अंदर, वो पाकिस्तान के साथ इमोशनली इन्वेस्टेड जिसको कहते हैं ना, वो दिली लगाव है। मैं भी रह चुका हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तो मुझे पता है कि उस वक्त पाकिस्तान के साथ आपका और भी ज़्यादा लगाव होता है। तो वो पाकिस्तान के मामलात में इंटरेस्ट लेते हैं। ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनकी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो तहरीक इंसाफ की सपोर्टर है, इमरान खान की सबकी सपोर्टर है। और जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ का सपोर्टर जो है वो समझता है कि काजी फाइज ईसा ने एक मुनसिफ का किरदार अदा नहीं किया या उसका हक नहीं पूरा अदा कर सके, इसलिए उनके साथ उनके रवैये के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनकी तनकीद होती है। तो जहाँ भी जाएंगे तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी उसकी तनकीद करेगा और उस पर मेरे ख्याल में किसी को एतराज़ भी नहीं होना चाहिए और किसी को ताज्जुब भी नहीं होना चाहिए। अब तरीक़ेकार है इलाज का। आप साथ उनकी गाड़ी के ऊपर फिज़िकली जाके मुक्के मारे या जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे थे, बीवी उनकी, अच्छा मुझे पता है कि उनकी बीवी के पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल व्यूज़ तो हर इंसान के होते हैं ना, लेकिन वो पॉलिटिशियन खुद नहीं है, वो कोई खुद जज नहीं थी। तो मेरे ख्याल में इजहार इसका मुख्तलिफ तरीके से करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? मतलब आप ये जो बेहतर तरीका होता काजी साहब, आप जिधर जाएंगे लंदन में, आप प्ले कार्ड लेकर खड़े हो, आप वहां पे बेशक नारेबाजी करें, कोई इसमें आप जुबान ठीक इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लंदन के जो कवानीन है उसके अंदर रहकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं, मुहज़्ज़ब जुबान है आपकी, तनकीद जितनी कड़ी करे, मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब जब आपके मुखालिफ है ना असद साहब, उनका व्यू लार्जली ये होता है, देखें किसी को पसंद करते हैं, इसका इजहार लोग वोट के जरिए करते हैं। उनको तहरीक इंसाफ पसंद है, उनको मुस्लिम लीग नून पसंद है, पीपल्स पार्टी पसंद है, 5 साल में एक दफ़ा मौका मिलता है वोट डालने का, वो वोट डाल देते हैं। लेकिन जहाँ उनको किसी जगह नफरत का इजहार करना है, अपने डिसप्लेजर का इजहार करना है, तो अमूमन पाकिस्तान से बाहर इस तरह के वाकयात हमें देखने को मिलते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स हैं, मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स, अक्सर आपने देखा होगा जब मियाँ साहब लंदन थे तो कॉफ़ी शॉप्स में बाहर बदतमीजियाँ होती थी। हाउ डू यू, आपका क्या ख्याल है कि ये काम लिमिट शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है? उसकी तो बड़े देखें, आप अगर लंदन की बात करें, अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो बड़े वाज़े कोड ऑफ कॉन्डक्ट है।
جو ڈیفائنڈ ہے اس سوسائٹی کے مہذب معاشرے کے اندر، ایک رول بیس قانون کے بنیاد کے اوپر چلنے والے معاشرے کے اندر کوڈ آف کانڈکٹ ہے. اس کوڈ آف کانڈکٹ کے اندر آپ رہ کر اپنی اظہار کر رہے ہیں تو درست ہے. اور ضروری نہیں ہے، جب میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ وہ آپ کو حق حاصل ہے، اس کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ اسد عمر بھی ویسے ہی کرے گا. لیکن جس طرح اسد عمر اس طریقے سے نہیں اپنا اظہار کرے گا جس طریقے سے کوئی اور کر رہا ہے، تو کسی اور کو بھی ایسی کوئی بندش نہیں ہے کہ جو اسد عمر جس طریقے سے اظہار کرنا چاہتا ہے اسی طریقے سے کرے. رائٹ، قانون کے اندر. لیکن اسد صاحب اس میں آپ نے جو کہا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر قانون کے دائرے میں رہ کر، جیسا قاضی صاحب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، دیکھیں میرا ویو اس پہ بڑا ڈیوائیڈڈ ہے، کیونکہ اسی چیز کو لے کر کہا جاتا ہے نا معاشرے میں بڑی عدم برداشت آ گئی ہے. سو لیٹس لک ایٹ اٹ دس وے. اسیوم کہ باہر 25 30 50 مسلم لیگ نون کے ورکر ہیں اور اسد عمر صاحب لنڈن میں اپنی فیملی کے ساتھ چائے پی رہے ہیں، کافی پی رہے ہیں، کھانا کھانے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ آ کے بدتمیزی شروع کر دیں، تم چور ہو، تم ڈاکو ہو، تم نے تو وٹ ایور دس سے جو بھی کہا جاتا ہے. عمران خان صاحب پہ جو الزامات ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ چوری کر لی ہے، یہ کر لیا، وہ کر لیا، ول دیٹ بی اوکے؟ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم اس میں حد کہاں لگانی ہے، کہ کس جگہ جائز ہے، کس جگہ ناجائز. وہی آپ کو میں نے کیا کہا تھا نا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ تہذیب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، میں نے صرف قانون نہیں، میں نے دو چیزیں کہی تھی، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اور تہذیب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے. اب وہ تہذیب ظاہر ہے کہ ایسی چیز ہے جس کو ڈیفائن قانون میں نہیں کیا جا سکتا. آپ کے گھر میں، میرے گھر میں کچھ اور تہذیب سکھائی گئی ہے، کہیں کچھ اور گئے، تو اٹس ڈیفیکلٹ ٹو ڈیفائن. اگر آپ مجھ سے کہیں گے کہ جی آپ مجھے کوئی اس کی ڈکشنری ڈیفینیشن دے کہ جہاں سے میں کر سکوں، وہ میں نہیں بتا سکتا آپ کو. لیکن عمومی طور پہ معاشرہ جب دیکھتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے گھر بیٹھ کے کہ یار یہ میرے معاشرے کے اقدار، یہ میری معاشرتی اقدار کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اور میرے خیال میں آپ کی جتنی مرضی مخالفت ہو، اس حد سے تجاوز کرنا جو ہے میرے خیال، میری ذاتی رائے کے اندر نہیں کرنا چاہیے. سو اگر کوئی آپ کا سیاسی مخالف کسی کافی شاپ پہ ہو، کہیں ہو، یا کیونکہ میں اس میں بڑی تھن لائن ہے. تھن لائن اس لیے کہ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو اس کا بھی اسی دنیا میں ازالہ ہونا ہے. اگر آپ پبلک فگر نہیں ہیں، اگر آپ پولیٹیشین نہیں ہیں، تو ووٹ کے ذریعے تو آپ کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. اب قاضی صاحب ہیں، قاضی صاحب کا یہ فیصلہ کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں ان کے بارے میں ووٹ کے ذریعے تو نہیں ہوگا. اب ان کو وہ لندن کی سڑکوں پہ مل جاتے ہیں تو لندن کی سڑکوں پہ وہ اپنی غصے کا اظہار لوگ کر جاتے ہیں. لیکن سم ٹائمز وی لک ایٹ اٹ اینڈ سے یار اگر یہ میرے ساتھ ہوتا تو شاید مجھے زیادہ پسند نہیں آتا. اسی لیے مجھے بڑی کنفیوژن ہوتی ہے کئی دفعہ خود سوچتے ہوئے کہ لائن کہاں ڈرا کرنی ہے، کس جگہ کیا ٹھیک ہے. اب قاضی صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ ہوتے لندن میں، قاضی صاحب آپ کے سامنے سے آ رہے ہوتے، پیدل ہوتے، اکیلے ہوتے، وڈ یو آپ اس اپنی، اگر آپ کو لگتا کہ جو کیا ہے انہوں نے پچھلے سال سوا سال میں، آپ ان کو کھڑے ہو کے کہتے قاضی صاحب آپ نے غلط کیا ہے؟ میں نہیں کہتا نا، میرے پاس میں بالکل بھی نہیں کہتا. لیکن اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے، صرف وہ پرسنالٹی کی بات نہیں ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ میرے پاس یہ بھی فورم اویلیبل ہے کہ میں اے آر وائی کے پروگرام میں کاشف عباسی کے ساتھ بیٹھ کے کہوں کہ قاضی صاحب جو ہیں اپنے انصاف کا تقاضا پورا نہیں کر سکے. میں اخبار میں آرٹیکل لکھ سکتا ہوں ان کے کانٹیکٹ کے بارے میں. لیکن ایک عام شہری جو ہے اس کو وہ جو سامنے سے نظر آ گئے چلتے ہوئے صاحب، وہ ان کی زندگی کا واحد موقع ہے جس میں وہ اپنا اظہار. بٹ یہ تو آرگنائزڈ ہے اسد صاحب، دس از آرگنائزڈ. اس میں میرا خیال ہے اکٹھا کر کے کسی ایک جگہ بلایا جا رہا ہے لوگوں کو. I understand that. لیکن وہ جو لڑکے لڑکیاں وہاں پہ موجود تھے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ کوئی بہت بڑے کوئی اینکرز نہیں ہیں، وہ کوئی پولیٹیکل لیڈرز نہیں ہیں. سو وہ عام ہی شہری ہیں نا جو وہاں پر کر رہے تھے. بٹ اینی وے میرے خیال میں ہم نے اس ایشو کے اوپر بہت لمبی بات، مسئلہ یہ سم ٹائمز ایشوز چھوٹے لگتے ہیں. نئی چیز ہے نہیں میرے پاس کہنے کے لیے. آپ جتنی دفعہ بھی سوال پوچھیں گے جواب وہی ملے گا. لیٹ می آسک یو اے ڈفرنٹ کوسچن، بٹ اس پر کم از کم میرا ذاتی خیال، میں اپنی ویو بھی دے دیتا ہوں کہ بڑا ٹرکی یہ معاملہ اس لیے بھی ہے کہ آپ کی بہت نفرت بھی ہوگی، آپ کو لگتا بھی ہوگا کہ زیادتی کی گئی ہے. but where do you draw that line? that's what، کیونکہ ایسی لائن ہو جو آپ کے لیے بھی ہو، میرے لیے بھی ہو. یہ بتائیں قاضی صاحب کے ٹینیور کے بارے میں اس کے اوپر میں آپ کو بول دوں، جو مجھ سے لوگ ذاتی طور پہ مشورہ لیتے ہیں نا، تو اس میں کیا کہتا ہوں. دیکھیں انسان جو ہے وہ اپنے گھر سے سیکھتا ہے، معاشرے سے سیکھتا ہے، اپنے دین سے سیکھتا ہے. یہی ہے نا جہاں سے اسکول کالج کے اندر سیکھتا ہے کہ بھائی کس طریقے کا کردار جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے، کیسا کرنا چاہیے. تو مسلمانوں کے لیے تو سب سے بڑی جو مثال ہے، سب سے زیادہ جس کی طرف ہم دیکھتے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے.
تو ہمارے تو نبی وہ ہیں کہ ایک کمزور عورت کوئی طاقتور نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، بوڑھی عورت ہے، وہ کوڑا پھینکتی ہے ان کے اوپر، وہ ایک دن کوڑا نہیں پھینکتی تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں کہاں ہے، بیمار تو نہیں ہوگی. وہ فتح مکہ ہوتی ہے اور ان کے جو سب سے بڑا دشمن ہے، جس کے خاندان میں جس شخص کی بیوی نے ان کے فیورٹ سب سے پسندیدہ چچا کا کلیجہ چبایا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی اس کے گھر میں پناہ لے لے گا تو اس کا خون حرام ہے. تو ہمیں تو جو مجھے میسج ملتا ہے اسلام سے، صحیح کو بالکل صحیح کہنا اور غلط کو غلط کہنا جو ہے وہ بھی اسلام کا درس ہے، لیکن یہ بھی اسلام کا درس ہے. اور خاص طور پہ جب کمزور ہو جائے انسان ہے، وہ قاضی صاحب جو ہے دی ادر ریزن وائی میں شاید ابھی ویسے بھی نہ کروں کہ وہ تو اب چلے گئے نا، جب تھے تو اس وقت کرنے کی شاید اس وقت زیادہ اس کی ریلیونس ہو. کیسے تھے ویسے آپ کے خیال میں جو 13 مہینے تھے تحریک انصاف کے لیے، کیسے تھے قاضی صاحب کے؟ آپ کو لگا کہ انہوں نے زیادتی کی ہے؟ دیکھیں بہت میں جو ہوں جی وہ قانون دان تو ہوں نہیں، تو میں آپ کو لیگل جواب نہیں دے سکتا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ انصاف کا ایک پرانا صدیوں پرانا اصول ہے، خاص طور پہ ویسٹرن جو ڈسپنسیشن ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں اپنے کورٹس کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے، ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. میرے خیال میں اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. میرا خیال ہے اس کیس میں غصہ، اس کیس میں قاضی صاحب کا غصہ صرف تھا نہیں، وہ غصہ استعمال ہوتے ہوئے نظر بھی آیا پچھلے 13 مہینے میں. جو ان کا غصہ تھا، جو ریفرنس بھیجا گیا، میرا خیال ہے وہ پارٹلی اس کی وجہ سے بھی تھا، پولیٹیکل لیننگ جو بھی ہو، کہ وہ جیسے آپ نے کہا افراد کی پولیٹیکل لیننگ ہوا کرتی ہے، لیکن وہ نظر آیا. قاضی صاحب کو وہ سب دکھائی دیتا تھا جو کسی کے خلاف ہوتا تھا، لیکن جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی تھیں سب کو کبھی نظر نہیں آئی. یہ پچھلے 13-14 مہینے میں دیکھا، مطلب انہوں نے اتنے مونیومنٹس بنا دیے. انہوں نے خاص طور پہ میں آپ کو خاص طور پہ بتاؤں کہ وہ جو بلے کے نشان کا تھا نا، جس طرح ابھی میں نے ایک سیریز آف آرٹیکلز لکھی تھی، ابھی اس کا میں ویڈیو بھی بنا رہا ہوں، کہ 1950 کی دہائی کے اندر بڑے بڑے عدالتی فیصلے کیسے ہوئے اور پاکستان کی تاریخ پہ کیسے اثر انداز ہوئے، اور جسٹس منیر کا نام یاد رکھا جاتا ہے. خیال میں آج سے 50 سال 60 سال 70 سال کے بعد بھی یہ ان عدالتوں میں سے ہوگا جس کے اوپر بات کی جائے گی. You're right, and یہ الیکشنز بھی عموماً پاکستان میں تو ہر الیکشن کی بات کی جاتی ہے، لیکن خصوصی طور پر جس طرح جو کچھ کیا، الیکشنز جس طرح ہوئے، میرا خیال ہے ان پر بھی بات کی جائے گی. ویسے اسد صاحب کی بڑی بات ہو گئی، آپ سنا ہے کو پاکستان پیپلز پارٹی میں جا رہے تھے، کوئی زرداری صاحب سے آپ کی ملاقات، میسج بھیجا صبح. پہلے تو میں نے کہا نہیں یار یہ ایسے نہیں کہا اسد صاحب کیسے جا سکتا، پھر میں کہا یار پوچھ ہی لوں. تو یہ کیا رام کتھا تھی؟ میں آن ایئر ریپیٹ کر دوں میں نے آپ کو جو جواب دیا تھا. میں نے کاشف عباسی صاحب کا فون کال آیا جی، میں تو چلے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن جب میں نے فون رکھا نا یار، میں نے کہا میں تو پریشان ہی ہو گیا ہوں. اگر کاشف عباسی اس خبر کو یقین کرنے کے لیے یقین نہیں کہ سوال کی ضروری اتنا سمجھا انہوں نے کہ یار میں پوچھ ہی لوں کہیں ہو ہی نہ گیا. نہیں بھائی جان، ایسا مسئلہ یہ ہے، کوئی ارادہ نہیں ہے نا ایسی کوئی. I saw it، کسی اینکر نے بھیجا جس کی وجہ سے مجھے، میں نے کہا اگر کوئی اینکر بھیجا تو ہو سکتا انہوں نے تسلی کر کے بھیجا ہو. سو آپ کے خیال میں آپ سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں؟ نہیں سر، میرے کو ایسا کوئی ارادہ نہیں. اگر زرداری صاحب بلائیں تو چلے جائیں گے ملنے میں سے؟ ملنے کے لیے میرے زرداری صاحب کا ایک تعلق تھا ہمارا، میرا بھتیجا ہے، ان کے فیملی میں شادی ہوئی ہوئی تھی، تو ہمارا ایک تعلق رہا ہے. تو ذاتی طور پہ مجھے ملنے کے لیے بلائیں گے تو میں تو مل لوں گا. میاں نواز شریف صاحب اگر بلائیں گے یہ ان کو پتا کہ میں مل لوں گا. دیکھیں میرے کوئی ان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی توڑی ہے. میں نے ٹکا کے ان کی مخالفت کی، جب ہم اپوزیشن میں تھے اس وقت بھی، جب ہم حکومت میں تھے اس وقت بھی. سیاسی طور پہ میرے ان کے ساتھ شدید اختلافات ہیں، لیکن میری ان سے کوئی ذاتی دشمنی تھوڑی ہے. وہ اگر ملنا چاہتے ہیں تو میں مل لوں گا. اس میں ملنے میں اگر وہ کرکٹ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں میاں صاحب کے ساتھ تو کرکٹ ڈسکس کی جا سکتی ہے. میاں صاحب کے ساتھ سر آپ نہاری پائے کھائیں جا کے، اچھا کھانا کھائیں گے آپ کو ویسے ہی شوق ہے اچھے کھانے کھانے کا. اچھا اس کی چلے میں آپ کو ایک سٹوری سنا دیتا ہوں کہ یہ میرے سیاست سے پہلے کا وقت ہے. پاکستان بزنس کاؤنسل کی میٹنگ تھی، تو اس کے اندر میں نے ایک گلہ کے سامنے، شہباز شریف صاحب سامنے بیٹھے تھے، میں نے گلہ کیا کہ جی میں تو
اتنی میں نے کہانیاں سنی تھی کھانوں کی، تو شہباز شریف صاحب کے ساتھ تھی، ڈنر بھی تھا ادھر، تو میرے دماغ میں تو گھوم رہا تھا کشمیری کھابے، کہا جی آج تو پہ جانا ہے. وہاں پہ جا کے انتہائی ایک انگریزی قسم کا کھانا ملا، تو میاں نواز شریف کا جواب اس پہ یہ تھا کہ آپ غلط بھائی کے گھر گئے تھے. چلو کوئی گل نہیں، اچھے ہم آپ کو ٹھیک بھائی سے بھی کھانا کھلوائیں گے. اور خان صاحب سے تو آپ کی ملاقات ابھی میرا خیال ہے ریسنٹلی ہوئی نہیں ہے، وہ جیل میں ہے، تو وہ تو میرا خیال ہے بلانا بھی چاہیں تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا وہاں پہ جانا. سب پی ٹی آئی کی پالیٹکس، لیٹس لک ایٹ دس. علی امین صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب تخت یا تختہ ہوگا، فیصلہ کن جنگ کا وقت قریب آ گیا ہے، وغیرہ وغیرہ. آپ لیڈرشپ جس طرح کنڈکٹ کر رہی ہے، جس طرح پالیٹکس کر رہی ہے، جس طرح چلا رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک کر رہے ہیں یا بس ایک ہنگامی بنیادوں پر کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے بس، لیکن اسٹریٹجی نہیں ہے ان کی؟ اس کا آپ کو ہیڈ لائن جواب چاہیے، تھوڑا سا میں تفصیلی جواب دوں. ہیڈ لائن جواب بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، اور میں ہیڈ لائن جواب تو پھر یہ ہے کہ کچھ ٹھیک کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے. اب اس سے آپ کو کیا پتہ چلے گا؟ دیکھیں آپ نے ابتدائیہ کے اندر جو بات کی تھی وہی نا، دیکھیں آپ نے، اسی لیے تو میں بول رہا ہوں مجھے تھوڑی سی تفصیل کے اندر جانا پڑے گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ سکے میں کس کو ٹھیک کہہ رہا ہوں کس کو نہیں کہہ رہا. دیکھیں ابتدائیے کے اندر جو آپ نے بات کی تھی، اپنی بات کی، اور اس کے علاوہ آپ نے جو ہے کچھ سٹیٹمنٹس کی لیڈرشپ سب کچھ لیڈرشپ کی سٹیٹمنٹ سنائی. اب ان کے اندر جو تین جو بنیادی اسٹریٹجی کے جو جوز ہو سکتے ہیں نا، وہ تینوں کا ذکر ہے وہاں پہ. تو مجموعی طور پہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ غلط نہیں ہے. مثلاً نومبر 5 کے الیکشن کی بات کی گئی، پاکستان کی سیاست کے اوپر پاکستان کی تاریخ کے اندر غیر ملکی اثرات رہے ہیں. بڑے بڑے ممالک کون سے ہیں؟ امریکہ ہے، سعودی عربیہ ہے. سیاست میں ہماری دخل اندازی نہیں ہو سکتا، لیکن چائنا کا انفلوئنس ہے، سعودی عربیہ کچھ حد تک یو اے ای ہے، برطانیہ کا انفلوئنس ہوا کرتا تھا، اب انفلوئنس جو ہے وہ بہت کم ہو گیا، وہ امریکہ کے ساتھ ہی چل کے کچھ رول پلے کرتے ہیں یہاں پہ. اس کے اندر ہماری تحریک انصاف کی غیر ممالک میں کی جو حکومتیں ہیں، جو لیڈرشپ ہے، اس کے ساتھ کبھی بھی کوئی بہت کلوز ریلیشن شپس نہیں رہے. جب پرائم منسٹر بنے عمران خان تو اس کے بعد ان کی ذاتی ریلیشن شپ جو ہے وہ ٹرمپ کے ساتھ اور محمد بن زید اور محمد بن سلمان کے ساتھ اور چائنیز لیڈرشپ کے ساتھ. آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ will play a part؟ دیکھیں یہ بہت بحث طلب مسئلہ ہے. ہاں ان کی جو ریلیشن شپ تھی، جو بانڈنگ تھی ایک دوسرے کے ساتھ، وہ بہت اچھی تھی، بہت مثبت تھی، پازیٹیو تھی. اور اس کے بعد جب حکومت چینج ہوئی اور جیسے ہی ڈیموکریٹک حکومت آئی، جو بائیڈن آئے، تو یو ایس فارن پالیسی ٹورڈز پاکستان میں آپ کو ایک تبدیلی نظر آئی، ایک سرد موری نظر آئی، اور یہ افغانستان کے فال سے پہلے کی بات ہے. تو کچھ حد تک تو بالکل دیکھا جا سکتا ہے کہ شاید اگر ڈونلڈ ٹرمپ جیتے ہیں، ابھی تو وہ بہت ہی کلوز الیکشن ہے، لیکن تو شاید اس کے اندر کوئی تھوڑی سی تبدیلی آئے. یہ کہنا کہ ڈونلڈ ٹرمپ انٹروین کریں گے براہ راست خان صاحب کے لیے، وہ کہنا بہت مشکل ہے. بٹ اینی وے اس کا ایک پہلو ہے سر. لیکن لیڈرشپ کے اوپر واپس آئے، مسئلہ یہ کہ کبھی کہتے ہیں، جیسے میں نے کہا ہائی لیول کے اوپر بہت سٹرونگ لنکیجز تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے کوشش ضرور کی ہے کہ اوپینین موبلائز کیا جائے کانگریس کے اندر، سینٹ کے اندر، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، اور کچھ حد تک ان کو کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے. دوسرا جس کی بات کی گئی وہ عدالت کی بات کی گئی. عدالتی جو کام ہے اس کے اندر دو مختلف پہلو ہیں. ایک تو عدالت کے اندر کیس لڑنا، میرے خیال میں کرمنل کیسز عمران خان کے، بشرا بی بی خاص طور پہ اگر میں لوں تو سلمان صفدر نے مینلی بہت زبردست اس کے اندر کردار ادا کیا ہے. دوسرے بھی وکیل ہیں جنہوں نے سلمان اکرم راجہ، علی ظفر، دو بڑے کانسٹیٹیوشن لائر ہیں، آئینی ماہر لائرز ہیں، اور انہوں نے ایک حد تک کردار ادا کیا ہے. میرے خیال میں یہ ایک وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے میرے خیال میں حالانکہ سلمان اکرم راجہ کی بہت زبردست ریپوٹیشن ہے، انٹیگریٹی والے ہیں، بولتے بہت اچھا ہیں، کلیئر سٹینس لیتے ہیں، بہت ان کی خصوصیات ہیں. لیکن کیونکہ وہ آپ کے جو دو ٹاپ ایس ہیں عدالت کے اندر، ان میں سے ایک ہے، ان کو ایک سیکرٹری جنرل کی ذمہ داری جو 24 گھنٹے بھی کام کرتے رہے تو پوری نہیں ہو سکتی، میں ذاتی تجربے سے بتا رہا ہوں، وہ ایک الگ چیز ہے. تو شاید اس کو تھوڑا سا ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ علی ظفر اور سلمان اکرم راجہ کی لیڈرشپ کے اندر عدالتی جو کیس ہے، خاص طور پہ اب کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ نہیں رہے اور امید ہے کہ زیادہ فیئر پلینگ فیلڈ ملے گی، کیسز جو نہیں لگ رہے تھے وہ لگیں گے، تو اس پہ کانسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. آخری جو سب سے اہم جس کے اوپر سب سے زیادہ بات کی جاتی ہے وہ ہے کہ کیا ہم نے احتجاج کرنا ہے نہیں کرنا، اگر احتجاج کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. اصل سوال جو ہے وہ یہ ہے، اور یہی میرے خیال میں جو سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر بحث کی ضرورت ہے، جس کے اوپر مختلف رائے رکھی جاتی ہے، آپ احتجاج سے حاصل کیسے
کریں گے. کیا کریں گے تو بڑا واضح ہے, آپ نے عمران خان کو باہر نکالنا ہے اور آپ نے ایک نیا الیکشن آپ کو چاہیے. یہ آپ کی مطالبات ہیں. کیا وہ جو جس طرح کی نوائزز یا گفتگو لیڈرشپ کر رہی ہے, آج دے کوہیسو کہ ایک جیسی اسٹریٹجی ہے یا آپ ہیپ ہیزڈ اسٹریٹجی کے ساتھ چل رہے ہیں؟ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اسد صاحب, آپ یہ لاکھوں لوگوں کو اکٹھا کرنے کی بات کر رہے ہیں, اسٹریٹجی از گو ٹو اے ڈیالوگ, گیٹ عمران خان آؤٹ, ان کو عمران خان کو باہر نکالو, ادھر سے ادھر آ جائیں. ابھی تک کی جو اسٹریٹجی, اول تو یہ اسٹریٹجی سن کے ہی حکومت کہے گی, وہ تو آپ طریقے صاحب کا ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ باقی سیکرٹری جنرل ہوتے ہیں انہوں نے کہا لا جی یہ تو ان کو تو ہم احتجاج نہیں کرنے دیں گے, لیکن گورنمنٹ ول نیور الاؤ یو ٹو ڈو دس. وہ آپ کو کبھی اس طرح کی الاؤنس تو دیں گے ہی نہیں کہ آپ اتنے لوگ اکٹھے کریں یا آرگنائزڈ کچھ کام کر سکیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے, لیکن یہ تو تحریک انصاف کہتی ہی نہیں نا. تحریک انصاف نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم نظام دھرم بھرم کرنے آ رہے ہیں یا عمران خان کو مڈیالہ سے چک کے لے جائیں گے, یا واضح کی انہوں نے, لیکن صرف یہ کہتے ہیں. یہی تو پرابلم ہے اسد صاحب, وہ ہر قسم کی بات کر رہے ہیں لیکن کوئی بات سیریس نہیں لیتا کوئی, کیونکہ وہ ہر قسم کی بات کرتے ہیں. آئی نو, لیکن جو فارمل کال آتی ہے وہ فارمل کال جو ہے وہ اس پہ ختم ہو جاتی ہے کہ کہاں پہنچنا ہے, اس سے آگے نہیں جاتی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں پریکٹیکلی اگر ہم یہ بات کریں, یہ اچھی بات ہے کرنے کے لیے, بڑی سننے کے کانوں میں سننے کے لیے اچھی لگتی ہوگی, لیکن یہ وہ پارٹی نہیں کہہ سکتی جو پارلیمان کے اندر بیٹھی ہوئی ہے, جو نظام کا حصہ ہے, اور جو اس وقت کی حکومت ہے اس کو اس حد تک تو مان گئی ہے نا کہ اسی پارلیمان کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. لیڈر آف اپوزیشن کی کرسی پہ اگر بیٹھے تو اس کا مطلب آپ وزیر اعظم کی کرسی کو بھی ریکگنائز کر رہے ہیں, آپ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر بھی ہے, رائٹ. یا تو آپ بالکل ہی نظام سے باہر نکل جائیں اور آپ کہیں جی میں انقلاب کی طرف جا رہا ہوں. آپ کا خیال ہے نکلنا چاہیے؟ پہلے اس کا جواب دیں. آپ کا خیال ہے نکل جانا چاہیے؟ میرے خیال میں بالکل بھی نہیں نکل جانا چاہیے. میرے خیال میں نظام کے اندر لے کے احتجاج کا ایک حصہ ہے اس اسٹریٹجی کے اندر, لیکن اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اس احتجاج کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے. دیکھیں جب تک آپ بات چیت نہیں کریں گے, جب تک آپ بیٹھ کے ڈائیلاگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, تو آپ اس نظام کے اندر رہتے ہوئے, آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے, جو آپ ہر دفعہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہر احتجاج جو آئین قانون کے دائرے کے درمیان ہوگا, آپ اپنا ہدف حاصل نہیں کر سکتے. مذاکرات کس سے؟ اور اسٹیبلشمنٹ یا سیاستدان؟ اسد صاحب مذاکرات کس سے, اسٹیبلشمنٹ یا سیاست؟ دونوں سے ہونے چاہیے. چلیں ایک سیکنڈ, اسٹیبلشمنٹ سے تو عمران خان صاحب کھلے عام کہتے رہے نا جی. سیاستدان جب ہندوستان حملہ کرنے لگا تھا ادھر نہیں بیٹھنے کو تیار تھے. ابھی بھی جب بھی آواز آئی ہے, آواز یہ آئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنی ہے, ورنہ اگر سیاستدان ہے تو میں نے اچکزئی صاحب کو ٹاسک دیا ہوا ہے یا مینڈیٹ دیا ہوا ہے, لیکن وہ بڑی نان کمیٹڈ جواب آتا ہے. سو تحریک انصاف سیاستدانوں سے بات نہیں کرنا چاہتی. اچھا یہ بتائیے کہ ابھی جب ترمیم ہو رہی تھی تو اس ترمیم کے اندر تحریک انصاف کیا کر رہی تھی کہ ہم سیاستدانوں سے بات نہیں کریں گے؟ وہ بالکل بات کر رہے تھے. وہ براہ راست نہیں کر رہے تھے حکومت کے ساتھ, وہ بلا واسطہ وہ مولانا کے ذریعے کر رہے تھے. ان کو بھی پتا تھا کہ مولانا کس کے پاس, مولانا بتاتے تھے کہ میں نے یہ رکھا ہے, آگے سے یہ جواب آیا ہے. تو بات چیت بالکل ہو رہی تھی. میرے خیال میں بجائے کہ مولانا کو اتنی زیادہ سینٹرل اٹینشن دلوانے کے, وہ ان کو یہ مذاکرات خود براہ راست کرنے چاہیے تھے. آپ اس نظام کا حصہ ہیں, آپ اس پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اس پارلیمان کے اندر بیٹھ کے مجھے یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر گلیاں سڑکوں کی بات آئے گی تو وہ میں کمیٹی میں اس کے اوپر بات چیت کروں گا, اکانومی کے اوپر, معیشت کے اوپر ہوگی تو میں بات کروں گا, لیکن میں عمران خان کو باہر لانے کے لیے اسی حکومت کے ساتھ نہیں بات کروں گا. یہ مجھے اس کی بالکل منطق نہیں سمجھ میں آتی. میرے خیال میں یہ بنیادی ایک غلطی ہے جس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ میرا ویو ہے کہ اگر جب تک سیاستدانوں نے ایک دوسرے کے گلے پکڑے میں کبھی بھی جمہوریت ملک کے اندر چل ہی نہیں سکتی. اس کے علاوہ پریکٹیکل اس وقت جو آپ نے حاصل کرنا ہے تو آپ ساتھ بھی بیٹھے, اور میرے خیال میں ذاتی طور پہ شاید آپ کو ذرا سی آسانی ہو. اسٹیبلشمنٹ ابھی آپ کے سامنے ساتھ نہیں بیٹھنے کو تیار ہے, تو ایک گراؤنڈ لے ہو جائے گا, ایک بات چیت. بالکل آخر میں ایگریمنٹ کبھی ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے اندر وزن جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہوگا. جو بڑے فیصلے ہونے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتے, اس میں کوئی شک نہیں. سامنے آئین کے اندر رہتے ہوئے کام نہیں کرنا, مطلب یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاسی کرنا بھی ہے, اس کے ساتھ سیاسی بات چیت بھی کرنی ہے, ہم نے اس کے ساتھ ڈیلیں بھی بنانی, کیونکہ آپ کو پتا ہے اسٹیبلشمنٹ جب بھی بیچ میں آتی ہے ایک ڈیل ہوتی ہے اسد صاحب. اب اس ڈیل میں کوئی اندر جاتا ہے, کوئی باہر آتا ہے, کوئی حکومت میں جاتا ہے, کوئی حکومت سے نکلتا ہے. صحیح. اچھا میں جو ہوں نا, یہ الفاظ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ لڑائی جھگڑا چلتا رہے, کوئی حل نہ نکلے, عمران
में पड़े रहे, अवाम इमरान खान के साथ रहे, क्योंकि जब तक जेल के अंदर इमरान खान है, इमरान खान की मकबूलियत जो है वो नीचे नहीं आने वाली। तो इमरान खान वहां पे पड़े रहे, अब इमरान खान की मकबूलियत का मुझे फायदा हो रहा है, बाहर बैठे हुए, इमरान खान अंदर बैठे, तो कोई बात नहीं, उनको बैठे रहने दें। तो फिर मैं एक अलग से हिकमत अमली करूंगा, फिर मैं कहूंगा डील हो रही है। मैं उसी डील के बजाय कहूं मैं मुज़ाकरात करके पाकिस्तान के आइन के मुताबिक वापस पाकिस्तान को की जमहूरियत को आइनी रास्ते पे चलाना चाहता हूं। बात वही हो रही है, सिर्फ अल्फाज की चुनाव की बात है। कान घुमा के पकड़ते हैं। लेकिन एक बात बताइए, आपको तहरीक इंसाफ किसी लड़ाई की कॉल देते हुए फाइनल का शोडाउन, वो जो अली अमीन कह रहे हैं फैसला कुन जंग, आपको कोई फैसला कुन जंग नजर आ रही है कि तहरीक इंसाफ वाकई किश्तियां जला देगी, लाखों लोगों को, 4 लाख लोग जिस तरह सलमान अकरम राजा ने कहा, आपको लग रहा है कि ये कॉल आने वाली है अभी? नहीं, मुझे नहीं लग रहा और मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ उस तरफ जाएगी। सलमान अकरम राजा भी ये कहते हैं 4 लाख लोग आएंगे, लेकिन सलमान अकरम राजा ने कभी ये नहीं बताया कि वो 4 लाख लोग जब जमा हो जाएंगे तो उसके बाद उनका तर्ज अमल क्या होगा, वो करेंगे क्या। सलमान अकरम राजा की जिंदगी गुजरी और अभी भी इस वक्त वो जो सियासत में आए हैं, तहरीक इंसाफ ज्वाइन की है उन्होंने, वो आइन की जंग लड़ने के लिए की है। तो ये तो हो नहीं सकता कि सलमान अकरम राजा ये कहें कि 4 लाख लोगों को आके पाकिस्तान के आइन को तहस नहस कर देना चाहिए, ये नहीं मुमकिन है। तो जाहिर है इसकी क्या डेफिनेशन होगी आइन को तहस नहस और हासिल करना चाहते हैं। आइन को तहस नहस करने की क्या तारीफ होगी? जैसे वो आके बैठ जाए तो ये आइन को तहस नहस करना? आपको बताया कि अगर नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और बैठे रहे, आप 126 दिन बैठे थे, आप 252 दिन बैठ जाए, हुकूमत नहीं गिरेगी उससे, ठीक है ना। देखिए आखिर में क्या हुआ था, उस लॉन्ग मार्च को जरा देख लें, जब इमरान खान जिसको खुद लीड कर रहे थे, जिस वक्त इमरान खान बाहर थे, उनके पास आजादी थी, जिस वक्त हम इस्लामाबाद पहुंचे थे, काशिफ पहले दिन जो है मुज़ाकरात शुरू हुए थे, मुस्लिम लीग नून की मेरियट के अंदर मीटिंग हुई थी, मुझे याद है अभी तक। तहरीक इंसाफ का जो वफ्द था उसमें मैं भी शामिल था, शाह महमूद कुरैशी उसको लीड कर रहे थे, जहांगीर तरीन थे, आगे चौधरी सरवर जो है गवर्नर पंजाब उनको लीड कर रहे थे, उनका भी वफ्द था। और उसके बाद जब क्रैकडाउन हुआ डी चौक के अंदर, उसके बाद दोबारा वो मुज़ाकरा शुरू हुए और आखिरकार एक एग्रीमेंट साइन हुआ। मैंने तहरीक इंसाफ के लोगों से सुना है, वो भी कहते हैं कि बुशरा बीबी या अलीमा खान को लीड करना चाहिए, ये लीडरशिप नाकाम हो रही है। आपके ख्याल में, मुझे एक आपका वाकया याद है, आपको टीवी प्रोग्राम में किसी ने पूछा था कि रेहाम खान का शायद सियासत में आने का, रेहाम खान का पीटीआई की पॉलिटिक्स से क्या लेना, और जब ये बात इमरान खान साहब के घर में हुई तो मुझे याद है, आप आई थिंक यू टोल्ड मी द स्टोरी, इमरान खान ने कहा तो ठीक तो कहता है, खान साहब की फैमिली पॉलिटिक्स में आती नजर आ रही है? अच्छा देखे सही, अच्छा मैं वैसे आपको दुरुस्त कर दूं, एग्जैक्टली मैंने जवाब यही दिया था कि ये तो उनका अपना फैसला है कि वो करना चाहती है कि नहीं। उन्होंने कहा नहीं कि आपकी राय में, मैंने कहा मेरी राय में ना उनके लिए अच्छा होगा ना पार्टी के लिए अच्छा होगा। देखें इस वक्त की सूरत हाल जो है वो उस वक्त की सूरत हाल से यकसर मुख्तलिफ सूरत हाल है। इस वक्त इमरान खान जेल के अंदर है, वो खुद जाती तौर पर लीड नहीं कर सकते, उसकी उसकी वजह से सूरत हाल पैदा होती है। एक जो बाहर जिसके हाथ में पार्टी की कमांड है, वो किसी ऐसा शख्स को होने की जरूरत है जिसपे इमरान खान को मुकम्मल एतमाद हो, ब्लाइंड ट्रस्ट जिसको बोलते हैं ना, ऐसा कोई शख्स उसको लीड कर रहा हो। और दूसरा ये कि अवाम को उसमें अंधा एतमाद हो कि ये वाकई में इमरान खान को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उनके जहन में कोई इबाम नहीं होना चाहिए कि यार इमरान खान तो कुछ और चाहता है, इमरान खान तो अंदर कुछ और कहते हैं, बाहर आके कोई फैसले कुछ और अनाउंस होते हैं। तो जो भी इस डेफिनेशन को फिट करता है वही कौन करता है, बेहतरीन लीडरशिप प्रोवाइड कर सकता है। कौन करता है? सच कौन इसको करता है? ये तो तहरीक इंसाफ क्या बुशरा बीबी अलीमा खान साहबा फैसला फिट द प्रोफाइल? क्या उन दोनों में से कोई उस पैमाने पर पूरा उतरता है जो आप सेट कर रहे हैं? अच्छा देखें, अलीमा खान और उज़मा जो हैं, दोनों बहनें जो हैं, उनका कोई सियासत से, कोई तहरीके इंसाफ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। तो अगर कोई समझ रहा है कि वो कोई पार्टी को टेक ओवर करने की कोशिश कर रही है, तो ये मैं बोल सकता हूं कि ये बिल्कुल भी दुरुस्त इंप्रेशन नहीं होगा अगर किसी का ऐसा है। हमें पता है कि 3 साल 8 महीने जब उनका भाई वजीर आजम था तो वो कभी हमें नजर नहीं आई, उन्होंने कोई हुकूमती फायदे उठाने की कोशिश नहीं किए। तो उनको वो एक खालिसतन एक बहन के तौर पर देख रही हैं, वो अपने भाई के लिए बाहर निकली हुई, अपने भाई को बाहर लाना चाहती हैं। तो उनका पीटीआई की पॉलिटिक्स है। बुशरा बीबी से मेरा कोई जाती इतना, लेकिन क्या इनमें से कोई ये ऐसा हो सकता है असद साहब, अगर आप जवाब नहीं देंगे तो मैं आगे चला जाऊंगा, कि आपको लगता है कि जिस पैमाने का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस क्राइटेरिया का आप जिक्र कर रहे हैं कि
اعتماد ہو, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے کہیں نہ کہیں لوز کیا ہے. یہ جو ڈی چوک آئے, علی امین صاحب غائب ہو گئے, پتہ نہیں کہاں ہوا, پھر ایک دم ایک سٹوری سامنے آئی. آپ کے خیال میں کیا ان دو خواتین میں سے کسی کو لیڈ کرنا چاہیے, ہاں یا نہ کریں, یا ہم آگے چلتے ہیں اس سے آگے؟ نہیں, پہلی بات تو آپ نے جو کہا کہ اس وقت اعتماد کا فقدان ہوا ہے موجودہ لیڈرشپ کے اوپر, بدقسمتی سے مجھے آپ کرنا پڑے گا. میں ان کو بہت ڈیفینڈ کرتا ہوں, بہت ہی مشکل حالات کے اندر وہ کام کرنے کی کوشش, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے, ورکر ہے, اس کے دماغ میں بہت ابہام اور بہت شکوک پائے جاتے ہیں. یہ بالکل آپ نے درست بات. صرف پاکستان نہیں, جنوبی ایشیا کی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اس قسم کی کرائسس کے اندر خاندانوں نے, فیملیز نے رول پلے کیا ہے. تو آپ اگر مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا خاندان میں اس وقت اگر لیڈرشپ کوئی لینے کو تیار ہو اور خان صاحب ان کو لیڈرشپ لینے کو تیار ہو, کیا وہ افیکٹو ہو سکتا ہے, کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں وہ ایک اور بھی فارمولاز ہو سکتے ہیں, لیکن وہ بھی ایک کامیاب فارمولا ہو سکتا. یہ جو چھوڑ گئے پارٹی, فار انسٹنس فواد چودھری صاحب واپس آنا چاہتے ہیں, آپ کو لگتا ہے اس ماحول میں جہاں پارٹی کو تمام ریسورسز کی ضرورت ہے, آئی انڈرسٹینڈ کہ پارٹی کے اندر کے لوگوں کا خیال ہے جو مشکل وقت میں چھوڑ گئے ان کو واپس نہیں لیں گے. آپ کے کیس میں میرا ویو یہ ہے, آپ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے, آپ کو دھکے دیے گئے کیونکہ بیکاز یو لیفٹ سیکٹری جنرلشپ اینڈ بلا بلا بلا, بٹ یو ڈنٹ وانٹ ٹو لیو دا پارٹی. دیٹس مائی ویو. ان کو واپس لینا چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, واپس تو میرے خیال میں ان میں سے زیادہ تر لوگ جو سیاست کرنا چاہتے ہیں, میری ان کے زیادہ تر کو واپس لے لیا جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن جو ابھی عمران فیصلہ کیا ہوا تھا نا کہ جب تک میں اندر ہوں تو اس وقت تک ہولڈ کر کے رکھیں, اور اس کے بعد جب میں باہر آ جاؤں گا تو میں خود فیصلہ کروں گا اور انفرادی طور پہ کیس بائی کیس بیسس پہ فیصلہ کروں گا. میرے خیال میں وہ فیصلہ ٹھیک تھا. یہ بالکل درست بات ہے کہ اس وقت پارٹی میں لیڈرشپ کا ایک کرائسس ہے, اور وہ لوگ جو سیاسی تجربہ رکھتے ہیں, جو تحریک انصاف کو جانتے ہیں, تحریک انصاف کے ورکرز کو جانتے ہیں, تحریک انصاف کی سپورٹ جانتے ہیں, ان کے آنے سے ڈیفینیٹلی ایک فائدہ ہو سکتا ہے اگر وہ تحریک انصاف کو دوبارہ اس وقت جوائن کرنے کے لیے تیار ہو. زین قریشی کا نام سن کے آپ کو حیرانگی ہوئی جب یہ سارے بندے ٹوٹنے والے ناموں میں زین قریشی کا نام چلنا شروع ہوا؟ مجھے تو ظاہر ہے جتنوں کو بھی نام میں نے سنے, مجھے تو سب کے اوپر اعتماد ہے انٹل میرے سامنے کوئی پروف آ سامنے کہ واقعی میں انہوں نے کچھ کیا. ظاہر ہے وہ میرے پاس کچھ ہے نہیں, لیکن یہ میرے کولیگز رہ چکے ہیں, میرے ساتھ کام کر چکے ہیں, تو میں تو اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ میرے سامنے کوئی انکانٹروورسی نہ آ جائے تو ان کا لفظ جو ہے, ان کا اپنا, ان کے اپنے الفاظ جو ہیں وہ میرے لیے کافی ہیں. تو اگر قریشی یا کوئی اور کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ نہیں کیا, ظاہر ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا جنہوں نے ووٹ ڈال. مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا کہ آپ پی ٹی آئی ختم ہو رہی ہے. ان کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہی پی ٹی آئی کا فینومنا کیا ہے. پی ٹی آئی ایک آدمی ہے, عمران خان. آپ بلہ لے لیں, آپ پارٹی کا نام لے لیں, آپ سارے کے سارے لیڈر الگ کر لیں, وہ عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ پی ٹی آئی ہے. اگر مریم بی بی جو ہے بہت زبردست چیف منسٹر پنجاب کی کارکردگی کریں گے, پنجاب کے عوام جو ہیں وہ خوش ہو جائیں گے, وہ کہیں گے کہ جی تحریک انصاف سے تو یہ بہت بہتر کام کر رہی ہے, تب تحریک انصاف کمزور ہوگی. یہ لوگ توڑنے اور اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. لیکن آپ ساتھ میں تو یہ بھی کہنا چاہیے نا کہ اگر مریم صاحبہ نے کل بھی کہا, آج بھی کہا کہ اگر اتنی کمزور ہے پھر کھیلنے دیں ان کو میدان میں, دیکھ لیں کیا کرنا ہے. لیکن انہوں نے ایک اور بھی بات کہی آج, انہوں نے کہا ہمارے مخالف کہہ رہے ہیں کہ نون کی ہوا چل پڑی ہے. ذرا سنیں وہ کیا کہتی ہیں, ذرا مجھے بتائیں کہ کیا واقعی یہ جو اور شی از ڈوئنگ اے فیئر جاب, واٹ ڈو یو تھنک؟ چلائیں. ہمارے جو مخالفین ہیں وہ یہ باتیں کرنے لگ گئے مسلم لیگ نون کی ہوا چل پڑی. اس جماعت کا نام نہیں لینا چاہتا. پنجاب ترقی کر رہا ہے تو ہمارے وزیر اعلیٰ کو دیکھو, جلسہ کر لو, یہ حملہ کر دو, لا دو, مار دو, ہٹا دو. سب سے پہلے تو یہ جواب دے دیں, ان کی ہوا چلی ہے کو پنجاب میں؟ یہ تو مجھے تو نہیں چلتی ہوئی نظر آئی, لیکن وہ ظاہر ہے ان کے پاس سی ایم ہاؤس میں چل سکتی زیادہ ہوتی ہے, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ظاہر ہے ان کا اشارہ جو ہے وہ تحریک انصاف کی تھا کہ تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ ہوا چل چکی ہے. تو یہ تو بڑی خوش آئند بات ہے پاکستان کی, یہ تو پورا کرائسس ہی ختم ہو سکتا ہے.
آپ بولیں جی ٹی وی پہ آئیں، آپ کہیں جی ہم یہ سن کے تنگ آ گئیں، یہ تانے فارم 47 کے، لعنت بھیجو پچھلے الیکشن کو، نیا الیکشن کال کرتے ہیں، آئیں میدان کے اندر، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہوا اب چل چکی ہے طریقے اور مسلم لیگ نون کے لیے، یہ تو پورا سیاسی کرائسس ہی ختم ہو جائے گا، پاکستان ایک زبردست آگے بہترین بڑھے گا۔ اور ساتھ انہوں نے آپ کے سی ایم کے پی کے کا ذکر کیا، لیکن ساتھ یہ بھی روز کہتی ہیں، جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کرائسس ہے، مکسڈ میسیجنگ ہے آپ کی پارٹی۔ وہ تحریک چلانا چاہتے تھے کہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہیں بنے، لیکن جب یحییٰ افریدی صاحب نے اوتھ لیا تو سب سے پہلے جا کے علی امین گنڈا پور صاحب، یہ ہم آپ ویڈیوز دکھاتے رہے ہیں، یہ مکس میسیجنگ نہیں ہے آپ کی پارٹی کی طرف سے کہ ہم مانتے اس میں پہنچے ہوتے ہیں؟ بالکل آپ وہ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے اندر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ علی امین اس وقت ایک نہیں 2 رول پلے کر رہے ہیں۔ ایک ہے وہ جہاں تک مجھے پتا ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا کے صدر بھی ہیں، تو پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کا صدر جو ہے نا وہ بڑی سیاسی طور پہ دبنگ سٹیٹمنٹ دے گا اور اگریسو سٹیٹمنٹس دے گا، اور ایک ان کا رول ہے سی ایم کے پی، اس میں کچھ آئینی ذمہ داریاں ہیں۔ اب پاکستان کے آئین کے مطابق وہ بن گئے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان، تو ان کے ساتھ اب آپ نے لڑائی تو نہیں کرنی ہے، تو آپ نے ان کی تقریب کے اندر بھی شرکت کرنی ہے۔ بیان بازی پہ تو یہ کر رہے تھے نا، آپ یہ کیسے کہہ سکتے پی ٹی آئی کی انہوں نے ٹوپی پہن لی ہے چیف منسٹر؟ اوہو کاشف، میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، ہماری حکومت کووڈ آ گیا، سندھ کی حکومت ہے یہاں پر پیپلز پارٹی کی، صبح سے شام 5-6 بجے تک مکمل ہم آہنگی کے ساتھ فیصلے ہو رہے ہیں، کام ہو رہا ہے، پروونس فیڈریشن کو سپورٹ کر رہا ہے، فیڈریشن پروونس کو سپورٹ کر رہا ہے، ایز چیف منسٹر مراد علی شاہ جو ہیں وہ ایسا کام کر رہے ہیں۔ شام کو 7 بجے سے 11 بجے ٹیلی ویژن پہ ایسا لگتا تھا پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کی عمومی طور پر، لیکن میں آپ کو دوسری مثال دیتا ہوں، ہے جنگ ہونے والی ہے، ہندوستان حملہ کرنے لگا، عمران خان کہتا میں نہیں مانتا، میں نہیں ملوں گا ان سے۔ سو دیر آر ادر ایگزامپلز آلسو۔ میں اسد صاحب بہت شکریہ آپ کا لیکن ایک سوال میرا رہ گیا، چلیں اگر آپ کوئکلی اس کا جواب دے دیں۔ مجھے یہ بتائیے، عمران خان جیل سے نکل کے بدل گیا ہوگا یا بدلہ لے گا، کہ بدلہ لیں گے آپ کے خیال میں؟ کوئکلی مجھے 20 سیکنڈ میں اس کا جواب دیں۔ میرے خیال میں جو ان کی ماضی سارا رہا ہے، 72 سال ایج ہو گئی ہے، ماضی تو ان کا تو وہ بدلے لینے والا بندہ ہے ہی نہیں۔ اچھا، وہ جب اے سی اتروا دوں گا نہیں چھوڑوں گا، وہ کیا تھا؟ جلسے کی تقریر ایک اور بات ہوتی ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان اگر آپ کے مخالف ہیں تو وہ بالکل پوری بھرپور طریقے سے آپ کے خلاف جو ہے وہ کام کریں گے اور پوری طریقے سے آپ کو وہ شکست دینے کی کوشش کریں گے، لیکن عمران خان اس لیے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، وہ والے بندے نہیں ہیں۔ میں آپ کو 50 مثالیں دے چکا، تو آپ کیسے کیسے لوگوں نے کیا کیا ان کے بارے میں باتیں نہیں کی ہوئی تھی اور انہوں نے اس کے بعد باتیں کرنا، لیکن ان کو جیل میں ڈالنا، 40 سال سزا، بیگم صاحبہ کو سزا وغیرہ وغیرہ، بہنیں جیل میں، اٹس اے ڈفرنٹ سٹوری، بٹ آئی انڈرسٹینڈ۔ بہت شکریہ، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ تحریک انصاف کی سیاست ظاہر ہے اس میں بہت سی کنفیوژنز ہیں، بہت سے معاملات کے اوپر سرٹنٹی نہیں ہے، لیکن ایک چیز پر اسد عمر صاحب نے جو بات کی کہ مذاکرات، بات چیت، سیاست میں بات چیت سے حل نہیں کرتے۔ آپ نے اس ملک کی ڈائریکشن ٹھیک کرنی ہے، سمت ٹھیک کرنی ہے، تو سیاستدانوں سے بات چیت کریں، مسائل کا حل نکل آئے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔